नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरतुल मुल्क। सूरह मुल्क मक्की सूरत है, 2 रुकू हैं और इसमें 30 आयत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत ऐसी है जिसमें सिर्फ 30 आयत हैं और ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। कौन से आदमी की? अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, जो इसको पढ़ता होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवा देगी। यानी अल्लाह ताला के पास जाकर लड़ेगी और उसको जन्नत में दाखिल करवा देगी। तिरमिज़ी शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा और सूरतुल मुल्क पढ़ा करते थे। और सूरह मुल्क अजाब, कब्र अजाब को रोकने वाली है, यानी जो कब्र का अजाब है उसको भी ये रोकती है। अच्छा, इस सूरत की इतनी खुसूसियत क्यों है, इतनी ज्यादा इस सूरत की? आप जब इससे पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो इतने अजीम मायने हैं उसकी वजह से, और फिर रात को सोने से पहले जो शख्स इसके मायने को दोहरा ले तो ये सूरत उसकी इस्लाह कर देती है। तो ये जब हम इसके मायने जब आप पढ़ेंगे और आज आप गौर करेंगे, सरसरी तौर पे तो आपने मायने पढ़े होंगे लेकिन कुछ ज्यादा इतना समझ में नहीं आया होगा जितना आज इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। और इसके मजमून पर जब आप गौर और फिक्र करेंगे तब ये लगेगा कि हाँ, रात को सोने से पहले अगर इसको दोहरा लिया जाए, इसके मायनों को दोहरा लिया जाए तो ये जो है हमारी इस्लाह करती है ये सूरत। और फिर इस अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक उतारा तो तरतीब भी अल्लाह ताला ने बताई कि कौन सी सूरत की तरतीब क्या होनी चाहिए, तरतीब भी उतारी। ये बात भी बताई कि कौन सी सूरत कहाँ रखी जाएगी, तो इस सूरत को आखिरी उसमें रखा गया। अब आप देखेंगे हर सूरत अपने साथ एक जोड़ा रखती है, यानी हर सूरत का कुछ ना कुछ पेयर होता है और मिलती जुलती होती है। जैसे मैंने बताया था ये सूरत इसका पेयर है, लास्ट में आपको बता चुकी थी जो जिसका आ रहा था कि इसमें इससे रिलेटेड मजमून है, इसके टेक्स्ट हैं। यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, यहाँ से इन सूरतों का आखिरी ग्रुप शुरू हो रहा है सूरह मुल्क से। और यहाँ से अल्लाह ताला का स्टाइल भी थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज स्टाइल है, जामे स्टाइल है और शदीद भी है। ठीक है, तो देखते हैं। तबारकल्लज़ी, बहुत बाबरकत है, तबारका बरकत वाला, बहुत बरकत वाला है। अल्लज़ी, वो जो, बियदीही, उसके हाथ में है, बियदीही, उसी के हाथ में है, अलमुल्कु, बादशाहत, वहुआ, और वो, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। यानी हर चीज पर कौन कादिर है? अल्लाह ताला। और तमाम बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, यानी हर चीज का वो बादशाह है, पूरी बादशाहत उसके हाथ में है। अल्लज़ी, वो जिसने खलका, पैदा किया, फेले माजी है, अल मौता, मौत, वल हयाता, और जिंदगी को। यानी अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी दोनों ही बनाई। ली यबलुवकुम, क्यों बनाई? इसका रीजन भी अल्लाह ताला ने दे दिया, ताकि यबलुवकुम, वो आजमाए तुम्हें। मौत और जिंदगी क्यों बनी है? इंसान की आजमाइश के लिए बनी है, ताकि अल्लाह इंसानों को आजमाए। अय्युकुम, के कौन तुम में से, अय्यु कौन, कुम तुम में से, अहसनु, ज्यादा अच्छा है। बाबे तफजील, इसमुल तफजील है ये, अहसन, ज्यादा अच्छा। कौन ज्यादा अच्छा है? अमलन, अमल में, वहुआ, और वो, अल अजीजुल गफूर, जबरदस्त बख्शने वाला है। इसके बारे में आता है, हजरत इब्ने उमर ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत कर रहे थे, ये आयत तिलावत फरमाई, यहाँ तक के आहसनु अमला तक पहुंचे तो फरमाया कि आहसन अमलन करने वाला वो शख्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से सबसे ज्यादा परहेज करने वाला हो और अल्लाह ताला की इताअत में हर वक्त तैयार हो। इसकी भी यानी तफसीर बता दी।
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ پہلی بات تو یہ کہ موت اور زندگی بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، اسی کے اکارڈنگ جنت ملے گی اور اسی کے اکارڈنگ دوزخ ملے گی۔ پھر یہ کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے، احسن مطلب بہترین عمل کرتا ہے، اور بہترین عمل کیا ہے؟ جو حضرت عمر کی روایت سے پتا چلا کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے، پرہیز کرے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ان سے بچے، اور پھر ہر وقت تیار رہے۔ یہ نہیں کہ میں آج 1 گھنٹے فری ہوں، آج 2 گھنٹے فری ہوں، نہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ہر وقت ریڈی، ہر وقت تیار۔ ٹھیک ہے، تو احسن عمل وہ ہے جس میں انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اور جس میں انسان، پہلا نمبر یہ، پہلی بات یہ کہ انسان کی نیت خالص ہو، دوسری بات یہ کہ جو بھی کام کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اکارڈنگ کیا جائے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی کام ہمیں کتنا ہی اچھا نظر کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے اور سنت سے ٹکرا رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا ہوگا، پھر وہ احسن عمل نہیں ہے، کیونکہ کرائیٹیریا بھی دے دیا، ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، صحابہ کرام نے کیا کام کیا، وہی کام احسن ہے، اس کے بعد چاہے وہ کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہے سرسری طور پر، لیکن اگر وہ سنت کے اکارڈنگ نہیں ہے تو وہ اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ کون کون سے عمل بہترین ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ نماز ہے، اگر صبح فجر کی 2 رکعت ہیں، 2 فرض ہیں نماز میں، اگر میرا دل چاہے کہ میں 4 پڑھ لوں، کتنا بہترین عمل ہے نا، 2 کی بجائے میں تو 4 فرض پڑھ رہی ہوں، کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ عمل، لیکن اگر میں پڑھوں گی تو کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز سنت سے ثابت ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا وہی کام کرنا ہے، اور جو نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو پھر اس کو نہیں کرنا۔ الذی، وہ جس نے، خلقا، پیدا کیا، 7 سماواتن، آسمان، 7 آسمان، طباقن، تہ بتہ، طباقن، تہ بتہ یعنی ایک کے اوپر ایک، ماں نہیں، ترا تم دیکھو گے، فی خلقی تخلیق میں، الرحمانی رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل، تفاوت یعنی کوئی تفاوت فوت سے بنا ہے، فا واو تا اس کا روٹ ہے، یعنی کسی چیز کا مس ہو جانا یا کم ہو جانا۔ فوت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی فوت ہو جائے تو یعنی وہ مس ہو گیا، چلا گیا، تو کسی چیز کا فوت ہو جانا، کم ہو جانا، یا بہت دور نکل جانا، یا انسان سے بہت دور نکل جانا جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو، وہ تفاوت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی چیز مس نہیں ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما ترا نہیں تم دیکھو گے، فی خلقی تخلیق میں، الرحمانی رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل یا کوئی کمی، فرجی تو پھر لوٹاؤ، فا مطلب پھر، ارجی لوٹاؤ، ارجا ارجی لوٹاؤ، بسرا نگاہوں کو، حل کی کیا، ترا تم دیکھتے ہو، من فطور اس میں کوئی شگاف، فطور کیا ہوتا ہے؟ کمی، شگاف کوئی چھید، سوراخ کو بھی کہتے ہیں، کمی کو بھی کہتے ہیں، فطور کمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ 7 آسمان کی طرف اپنی نظریں دوڑا کر دیکھو، اور جب آسمان کو دیکھو گے تو اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی بھی تمہیں کمی نظر نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہیں آسمان جو ہے وہ خراب ہے، کہیں سے چھید ہے، کہیں سے اوبڑ خابڑ ہے، کہیں گر رہا ہے لوگوں کے اوپر، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بالکل اسموتھ اور خوبصورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دیکھنے کے لیے بھی۔ تو ماڈرن سائنس کے اکارڈنگ بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو آسمان ہے وہ سالڈ، ماڈرن سائنس کہتی ہے آسمان سالڈ چیز نہیں ہے، حد نگاہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے اور جا کر رک جاتی ہے وہیں تک۔ اور جو یہ ہماری چھت نظر آتی ہے ہمارے اوپر نیلے رنگ کی، اس کا رنگ جو ہے وہ دراصل وہ بھی کیا ہے؟ مکسچر ہے،
جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے وہ کلرز کا مکسچر ہے، جو کہ ہمیں صرف نیلا نظر آتا ہے لیکن بہت سارے کلرز کا مکسچر ہے، بہت سارے کمپاؤنڈ، بہت سارے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہے، تب جا کر ایک آسمان وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہی اور وہاں پر بھی ہماری پوری نظر نہیں جاتی، ہماری نگاہ بس ایک حد تک جاتی ہے، اس کے پار جو ہے وہ کوئی دوربین بھی نہیں جا سکتی. اور پھر قرآن اور سنت کے اکارڈنگ پتہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ ٹھوس حقیقت کا نام ہے. ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ آسمان سالڈ چیز نہیں ہے، لیکن قرآن اور سنت کے اکارڈنگ پتہ چلتا ہے کہ ٹھوس حقیقت کا نام ہے، اس کی تعداد 7 ہے. قرآن اور حدیث سے اس کے دروازوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو جو چیز ٹھوس ہوگی اس سب میں یہ چیزیں ہوں گی نا، تو یہ سب آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یعنی تہ بتہ ہیں. 7 آسمان کی بات ہوتی ہے. اسی طرح ارد کی بھی بات آتی ہے، ارد مثلئی ہننا، یعنی انہی کے مثل زمین ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی بھی اتنی ساری لیئرز ہیں. آسمان کے مختلف منزل پر مختلف حکم نازل ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ منزل، الگ الگ آسمان پر الگ الگ حکم نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو ان سب باتوں پر، اور جو دکھ رہا ہے اس پر بھی غور کرو کہ کیا تم کو دکھ رہا ہے. اب اسی میں بھی آئے گا، جیسے اسی صورت کی آخری آیتوں میں بھی آئے گا، آیت نمبر 5 میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ جگمگاتے ستارے بھی لگا دیے، وہاں تک بھی انسان کی بس کچھ کچھ تو اسٹارز نظر بھی نہیں آتے انسان کو، جہاں تک نگاہ جاتی ہے بس وہیں تک نظر آتا ہے. تو پھر یہاں پر کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں پرفیکشن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں پرفیکشن ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کام میں بھی پرفیکشن ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بھی کام کرو کوشش کرو. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ پر پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ثم پھر آیت نمبر 4 میں دیکھیے، ثم پھر ارجعی لوٹاؤ، البصرا نگاہوں کو، کرتینی بار بار، 2 مرتبہ، کرتینی آ گیا، کرتین میں آ گیا یعنی بار بار لوٹاؤ. ینقلب لوٹ کر آئیں گی، الیکا تمہاری طرف، بصرو نگاہیں، خاسئن ذلیل ہو کر، وہوا اور وہ، حسیر تھکی ہوئی ہوں گی. حسیر حاسین را ہے اس کا، یعنی تھکنا، عاجز ہونا وہ ہے. تو کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی بار بار، یعنی ایک بار دیکھو پھر دوبارہ دیکھو آسمان کو، لیکن تمہاری نگاہیں تمہارے پاس ہی پلٹ کر واپس آ جائیں گی. ذلیل ہو کر، یعنی ذلیل ہو کر مطلب اگر کوئی انسان اس نظر سے دیکھے کہ اس کے اندر میں کمی نکالنا چاہوں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کمی نکالنا چاہوں، تو اس کی نگاہ ذلیل ہو کر، تھکی ہوئی ہو کر واپس پلٹ کر آ جائیں گی. تو کتنی چیزیں ہیں ایک آسمان کے اندر ہی، اگر ہم نظر کریں تو کتنی چیزیں ہیں. ایک طرف آسمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، دوسری طرف موت ہے، جو روحیں جاتی ہیں، موتیں ہوتی ہیں، تیسری طرف شیاطین کے لیے مار بھگانے کی چیز ہے، اور کتنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس پہ بھی غور کریں تو. تو وَلَقَدْ اور در حقیقت، وَلَقَدْ اور در حقیقت، زَيَّنَّا خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا ہم نے، خوشنما بنا دیا ہم نے، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے آسمان کو، فی مصابیح چراغوں کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ، مصابیح کہتے چراغوں کو، چراغوں کے ساتھ، وجعلناہا اور ہم نے بنا دیا انہیں، رجومن مارنے کی چیز، رجومن مارنے کی چیز، للشیاطینی شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا. تو اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سجا دیا، چراغوں کے ساتھ سجا دیا. چراغ کس کو کہا گیا ہے؟ سورج کو، ستاروں کو، سٹارز کو، پلینٹس، یہ سب ستارے ہیں. اور پھر شیطان کے مارنے کی چیزیں بھی، اور کیا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی جہنم میں لوگ جائیں گے تو ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا. تو یہ سب چیزیں اس کے لیے، اور وہیں سے عذاب بھی اترتے ہیں. آپ دیکھیں آسمان میں ہر کتنا کچھ ہوتا ہے وہاں سے، کہ وہاں سے عذاب بھی نازل ہوتے ہیں. کتنی قوم ہے کہ آگ کے عذاب بھی ان کے اوپر آئے.
تو اتنی ایک آسمان اور اس میں اتنا کچھ ہے غور اور فکر کرنے کے لیے. وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ عذاب ہے جہنم کا وَبِئْسَ اور کتنا برا ہے المصیر وہ ٹھکانہ. اور پھر بھی جو لوگ غور نہیں کرتے. کون نہیں غور کرتا ان سب باتوں پر؟ جنہوں نے کفر کیا وہ ان سب باتوں پر غور نہیں کرتے. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر انہیں اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے، القا ہوتا ہے نا ڈالنا، تو القو جب وہ ڈالے جائیں گے، مجہول ہے یہ. فیہا اس میں، سمیعوں وہ سنیں گے. ماضی ہے سمیعوں، لیکن معنی بھی اس میں کس کے ہو رہے ہیں؟ مضارع کے. اذا کی وجہ سے وہ اذا کا ایفیکٹ یہاں تک آ رہا ہے. جب اذا لگ جاتا ہے تو اس کے آگے ماضی آتا ہے، لیکن اس کے معنی مضارع میں ہوتے ہیں. تو جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، وہ سنیں گے لہا اس کا شہیقن چیخنا، چلانا. شہیق وہ آواز جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے. اب لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ آواز جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے. تو لغوی معنی ہوتے ہیں یہ اس کا پہلا، کہ جہنم بھی جو ہے وہ گدھے کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی. جہنم بھی ایسی آوازیں نکالے گی، جہنم بھی ایسے دھاڑے گی کہ وہ اس طرح کی آوازیں نکالے گی. تقادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ جائے، من الغیظی غضب سے. کلما جب بھی القیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے، سألا سوال کریں گے ان سے، خزانتوہا ان کے نگران، ان کے خزانتوہا یعنی ان کے جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں، جو ان کے نگران ہوتے ہیں، علم کہ کیا نہیں، یاتیکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، کہ کیا نہیں آیا تمہارے پاس. آپ نے تفور نہیں بتایا. تو اس میں کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کی اور غضب کی بات، کہ جن لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جنہوں نے غور اور فکر نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی، ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، وہ سنیں گے اس میں چیخنا چلانا، اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی. تفور جوش مارنا، جیسے ہانڈی ہوتی ہے نا وہ جوش مارتی ہے، یہ لفظ فور سے نکلا ہے، جیسے فور ہوتا ہے. اور ہنڈیا اور غصے کے جوش مارنے اور ابلنے کے لیے جو آتا ہے، یعنی ہنڈیا اور غصے دونوں کے جوش مارنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی فوراً کر دو یہ کام. تو فوراً بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو جہنم کی آگ اور شعلے نہ صرف ان کی آواز ہوگی، بلکہ وہ اچھل رہے ہوں گے اور وہ ابل رہے ہوں گے. تو یہ ہے اس میں. اور پھر اتنا غصہ ہوگا، اتنا غضب ہوگا، غضبناک ہوں گے سب، کے جب قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گی غضب سے، جب بھی ڈالی جائیں گی اس میں کوئی جماعت، یعنی وہ جہنم بھی ایسا لگ رہا ہوگا دیکھنے میں کہ وہ دہشت سے، غصے سے دیکھ رہی ہے. اور پھر جب اس میں جائیں گے تو اس کے نگران پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی اس کے جو گیٹ کیپر ہیں وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی جو تمہیں بتاتا. جب وہ جہنم میں، اور وہ بھی غصے میں ہوں گے لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کے اندر بھی ایک شدید قسم کا غصہ ہوگا، لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے. اور بلکہ اور جب ان کے نگران ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد در حقیقت، جاءنا آیا ہمارے پاس، نذیرن ڈرانے والا، وقذبنا تو جھٹلایا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی دلالن گمراہی میں، کبیر بہت بڑی. کیا کہیں گے کہ آیا تھا ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، ہمارے پاس تو نبی بھی آیا تھا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی. اور ہم نے کیا کہا ان سے کہ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، یعنی بڑی گمراہی میں. اپنے آپ ہی وہ اعتراف کریں گے جب ان کے گیٹ کیپرز ان سے پوچھیں گے. تو اتنی سخت اور اتنی خطرناک ہوگی وہ جہنم، اور جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اتنا برا حشر ان کا ہوگا.
وقالو اور کہیں گے لو اگر کننا ہوتے ہم نسمعو ہم سنتے یا ناقلو ہم سمجھتے ہم عقل رکھتے نہیں ہوتے ہم فی اصحاب السعیر فی مطلب میں اصحاب والوں میں سعیر بھڑکتی ہوئی یعنی بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں یعنی آگ کے ساتھی تو کیا کہیں گے اپنے آپ اعتراف کریں گے کیا کہیں گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا کاش ہم نے تھوڑی سی تو عقل رکھ لی ہوتی تھوڑا سا تو ہم نے سن لیا ہوتا اگر ہم سنتے اگر ہم عقل رکھتے تو ہم آج بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہیں ہوتے اس لیے اس سورت کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہمارا اگلا دن جو شروع ہو رہا ہے اگلا دن جب شروع ہو تو ہم یہ سوچ کر شروع کریں کہ جو میں اپنا ٹائم برباد کروں گی یا جو میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گی یا میں صرف آرام کر کے یا دنیا کے کاموں میں یہ وقت نکال دوں گی تو وہاں جا کر میں کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کو یا وہاں جا کر میرا کیا بنے گا ایسا تو نہیں ہے انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں ایسا تو نہیں ہے وہ کاش لفظ آ جائے کہ میں سنتی اور میں عقل رکھتی تو میں آج بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتی بھڑکتے ہوئے آگ کے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہوتی میں تو یہ سب سوال اس لیے یہ سورت بھی پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے جو یاد دہانی ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہو رہا ہے اس لیے آج جو کل آنے والا دن ہے اس کو اور بہتر بنائیں فَاعْتَرَفُوا تو وہ اعتراض کر لیں گے اعتراف مطلب کنفیس مان لیں گے فَاعْتَرَفُوا وہ مان لیں گے اعتراف کر لیں گے بِذَنبِهِمْ اپنے گناہ کا یعنی جو انہوں نے گناہ کیے تھے وہ خود ہی اپنے گناہ کو مان لیں گے فَسُحْقًا تو دوری ہے لعنت ہے سحق سین ہا قاف سے بنا یعنی جہنم کی ایک وادی بھی ہے اور رحمت سے دوری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ساتھیوں کے لیے سعیر بھڑکتی ہوئی آگ یہاں پر بھی دیکھیے بھڑکتی ہوئی آگ کا لفظ سعیر آیا ہے کہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوں گی اس وقت تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب اس وقت اپنے گناہوں کو مان لیں گے اعتراف کریں گے پھر اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں ان پر کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں پر لعنت ہے کیونکہ جو وہاں چلا گیا جہنم میں چلا گیا اس کے لیے لعنت کے علاوہ بچا ہی کیا ہے پھر تو لعنت ہی لعنت ہے ان کے لیے ان الذین بے شک وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیبی بغیر دیکھے غیب سے مطلب چھپ کر بغیر دیکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو لہم ان کے لیے مغفرت ہے اجر کبیر اور اجر ہے بہت بڑا یعنی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ڈرنا کیا ہوتا ہے یخشونا خشوع دل سے ڈرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنا تو ان کے لیے کیا ہے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ قولکم اپنی بات او یا اجہروا ظاہر کرو بھی اسے انہو بے شک وہ علیمون خوب جاننے والا ہے بذات صدور سینوں کے راز یعنی ذات مطلب والے صدور سینے اور بی کو یعنی سینوں کے راز کو یا سینوں والوں کو صدر کی جمع صدور تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تم کوئی بات چھپ کر کہو یا کوئی بات علانیہ کہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے سینوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کس انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے الا کیا نہیں یعلمو وہ جانے گا کیا لا نہیں یعلمو وہ جانے گا کہ من جس نے خلا کا پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کیسے نہیں جانے گا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانے گا نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے پھر وہ کیسے نہیں جانے گا جبکہ ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے کی ہر بات بچے کو بنا کہے وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے کیا اس کے اوپر بیت رہی ہے یا جو بھی ہے سچویشن بچے کی ماں بنا کہے اس کے دل کی بات جان لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور پھر غضب میں بھی اللہ تعالیٰ بہت انتقام لینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہی لطیف بہت باریک بین لطیف کہتے ہیں بہت باریک کو لطف سے بنائیے لام تا فا یعنی جس کا علم ایسا ہو کہ دلوں میں پرورش پانے والے باتوں کو بھی جانتا ہو ٹھیک ہے اور اس کے 2 معنی آتے ہیں یعنی باریک بین نظر ہونے والا اور نرمی میں بھی 2 معنی میں اس کا لیتے ہیں تو اور وہی ہے بہت باریک بین اور خبیر خوب خبر رکھنے والا تو
اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے، زیادہ سفر تیار کر لو، یعنی سفر کا سامان تیار کر لو کیونکہ سفر بہت لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی بہت دشوار ہے، یعنی اور تھکا دینے والی ہے، یعنی اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی بہت دشوار ہے اور بہت تھکا دینے والی ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے والی زندگی کے لیے تیار کر رہے تھے، اور یعنی سفر بہت لمبا ہے، اپنے ساتھ نیک عمل لے کر چلو اور اپنی پیٹھ کو ہلکی کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیروں مال جمع مت کرو، دنیا کے مال کو کم رکھو، ڈھیروں مال سجا سجا کر رکھنا یہ مت کرو ورنہ تھک جاؤ گے کیونکہ بہت دشوار گھاٹی ہے۔ عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ جو دیکھنے والا ہے، جانچ پڑتال کرنے والا ہے، بہت باریک بین ہے، اندر تک کے نیت اور ارادے سب جان لیتا ہے، تو اتنا باریک بین ہے وہ۔ والذی، وہی ہے جس نے بنایا، جعلا بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولن تابع یعنی مطیع فرما بردار، یعنی جو نرم اور آسان ہے، تمہارے لیے سخت نہیں ہے، تمہارے لیے جھکی ہوئی ہے۔ تو جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے تابع فرما بردار، فمشو تو چلو، فی مناکبہا اس کے کناروں پہ، مناکبہا اس کے اطراف پہ، مناکب منکب کی جمع ہے یہ، مناکب یعنی سائڈس، کسی بھی جانور کا مونڈھا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ سائڈ ہوتی ہے نا، مونڈھے کے لیے بھی آتا ہے، سائڈس کے لیے بھی، یا کسی جانور کا مونڈھا جو اس کی سواری کی جگہ نہیں ہوتا، اور جو جانور سوار ہونے کے لیے اپنا مونڈھا پیش کر دے تو وہ بھی مسخر کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، وہ بھی مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ مناکب اس کی سائڈس پہ، اس کے اطراف پہ، وَکُلُوا اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف نشور دوبارہ اٹھنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، جیسا تم چاہو زمین پر سفر کرو، ٹھیک ہے، جیسا چاہتے ہو ویسا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے۔ اب زمین کے اوپر بھی غور کرنا ہے، ہم کیا، اب اس کا بھی حساب ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں جتنی زمین خریدتے ہیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں، جب گھر بناتے ہیں تو سرکار کی پراپرٹی اس کو گھیر لیا، یا دوسرے کے حق پر قبضہ کر لیا، دوسری کی جگہ پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں چھجے اپنے آگے کر لیے۔ جتنی زمین کو ہم گھیر رہے ہیں، جو زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، پھر اسی کو وہی ہمارے لیے عذاب بھی بن جائے گی اگر ناحق ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ ہمارے تابع ہے، زمین ہماری فرما بردار ہے، ہم جیسا چاہے کریں۔ جہاں بھی ناانصافی کی ہوگی، پھر بتایا تھا اگر کسی کا ذرا سا بھی حصہ مارا ہوگا تو 7 حصے ملا کر، یعنی اس کو 7 گنا کر کے اس کا وزن اٹھانا ہوگا، اتنا وزن اٹھانا ہوگا۔ یا ہم جگہ جگہ پراپرٹی لے کر ڈال دیتے ہیں، صرف نام ہوتا ہے اس سے ہمارا، بس پراپرٹی ڈال دی لے کر، رہنا ہم کو ہوتا نہیں ہے، پھر اس کا بھی حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ پھر وہی ہے نا، ابھی پیچھے گزر چکا ہے کہ جانچ پڑتال کرنے والا کون ہے؟ بہت باریک بین ہے، باریک سی باریک باتوں کی بھی وہ جانچ پڑتال کرے گا۔ حساب نہیں دے پائیں گے ہم ایک پیالی پانی کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے، ایک گلاس پانی کا حساب نہیں دے پائیں گے اگر اللہ نے ہمارے حساب لینا شروع کر دیا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنی ذات سے کسی کا حق نہ ماریں، یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسی کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوں۔ امن تم، کیا بے خوف ہو گئے تم؟ مطلب کیا؟ امن تم، امن میں آ گئے تم، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا، امن میں آنا یا بے خوف ہونا۔ جو امن میں آتا ہے وہ بے خوف بھی ہوتا ہے، اس سے دونوں میننگز ملیں گے آپ کو، امن میں آنا، بے خوف ہونا۔ تو کیا امن میں آ گئے تم؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ من، اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان کے، یک وہ دھسا دے، خسیفہ کیا ہوتا ہے؟ دھسانا، کہ وہ دھسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فائزہ تو وہ، ہیا وہ، تو جب، ہیا وہ، تمور وہ لرزنے لگے گی، تمور مطلب لرزنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف بیٹھے ہو اس زمین سے، اس زمین پر بے خوف بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں دھسا دے، زمین میں دھسا دے اور وہ لرزنے لگے، یا زمین میں جو ہے وہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں؟ کچھ نہیں پتا، زلزلے آتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، کتنی تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، کیا امن میں آ گئے، بے خوف بیٹھ گئے؟
مومن کبھی سکون سے شانتی سے کبھی بیٹھتا نہیں ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہتا ہے. امن تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، اس سے جو پس سمائی آسمان میں ہے، من مطلب جو آسمان میں ہے، ان کے یرسلا وہ بھیج دے، ارسلہ یرسلو سے مضارع کہ وہ بھیج دے تم پر، حاسبن پتھروں کی آندھی، حاسب پہلے بھی آیا ہے یہ جب عذاب کا ذکر آ رہا تھا قوموں پر، بھیج دے تم پر پتھروں کی آندھی، فستعلمون تو جلد ہی تم جان لوگے، کیفا کیسا ہے، نذیر میرا ڈرانا، کیسا ہے میرا ڈرانا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا آسمان کے نیچے، اگر چلو آپ گھر میں نہیں ہیں، زمین میں نہیں ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، تو کیا بے خوف ہو جاؤ گے اس سے بھی؟ کیا امن سے بیٹھو گے، سکون سے بیٹھ جاؤ گے؟ جبکہ اگر اللہ چاہے تو آسمان سے کچھ بھی بھیج سکتا ہے، پتھروں کی آندھی بھی بھیج سکتا ہے، اور وہیں کے وہیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ دھسا دے. کچھ نہیں پتا کیسے بھی اور کس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے ہمارے اوپر، اور آج کل آ بھی رہے ہیں عذاب جو ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں پتا چلے گا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. نذیر میرا عذاب، میرا ڈرانا کس طرح تھا، میرا یہ ڈرانا جس سے انسان دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے. وَلَقَدْ اور در حقیقت کذبا اس نے جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فکیفا تو کیسا، کانا تھا، نکیر میرا عذاب. نکیر نون کافرا یعنی عذاب کے لیے آیا ہے. لفظی معنی زندگی کو موت سے، آبادی کو ویران سے بدلنے کے، یعنی کسی سخت اور دشوار اور ہیبتناک مصیبت میں مبتلا ہونا، یعنی عذاب دینا. تو نکیر ہے یہ لفظ، تو نکیر یعنی میرا عذاب. تو تم دیکھ نہیں رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کیا قرآن پر غور نہیں کیا تھا؟ کیا دیکھا نہیں جتنی بھی پہلے جو قومیں تھیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح وہ قومیں جو ہیں ہلاک ہو گئیں اور برباد ہو گئیں. میرا عذاب کتنا سخت تھا، انہوں نے میری نافرمانی کی اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. کتنا سخت عذاب تھا میرا. اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الطیری پرندوں کی طرف، پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر یعنی اپنے اوپر، صافاتن پر پھیلائے ہوئے، صافات صف بنانا، اور دوسرے معنی کیا ہے، پر پھیلانا، دونوں آتے ہیں اس کے. وَيَقْبِضْنَ اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، قبض سے ہے، قاف با ضاد قبض یعنی سمیٹنا، روک لینا، کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں. ماں نہیں، یمسکہن تھامتا انہیں، مسک پکڑنا، تھامنا، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، بے شک وہ بکل شیء بصیر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی پرندوں کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کبھی پرندوں کی طرف بھی غور کیا، کس طرح پرندے پر پھیلاتے ہیں اور کس طرح وہ پر سمیٹتے ہیں، سیدھی سیدھی قطار بنا کر چلتے ہیں. جیسے پرندوں کے اوپر کچھ ان کی اسپیشیز ہوتی ہیں، اس پر اگر آپ نے غور کیا ہو، جیسے ہنس ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک پلاننگ سے اڑتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اڑنے والے 50% پرندے ایک ہی ٹائم میں مائگریشن کے ذریعے کیا کرتے ہیں، 1 گھنٹے میں 64 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں. یعنی ایسے پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جو 1 گھنٹے میں 64 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے بجرتی باز، ہوتا ہے ایک زبردست بلندی پر اور بہت سینکڑوں دور میل اور کتنی اوپر اڑتا ہے، اور سینکڑوں میل وہ جو ہے 1 گھنٹے اتنا تیز، 1 گھنٹے کے اندر کئی گنا سفر طے کر لیتا ہے عام پرندوں سے بھی. لیکن اب تک کی کسی بھی باز کی سب سے زیادہ جو رفتار رہی ہے وہ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی ہے. تو آپ دیکھیں ایسے اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے ہیں. اور ایشیا، ابھی غور کیا، ابھی ایشیا میں پائے جانے والا باز بھی 50 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے. 1 گھنٹے میں 50 سے 3 کلومیٹر گھنٹہ، یہ سب معنی رکھتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پر غور کرو کہ کس طرح ہیں. یہ راج ہنس ہوتے ہیں، کچھ راج ہنس کہلاتے ہیں جو 104 کلومیٹر فی گھنٹہ اڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھیس کہلاتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ راج ہنس کے، ان کے جو جھنڈ جو ہوتے ہیں وہ وی شیپ میں، وی فارمیشن میں اڑتے ہیں، یعنی وی شیپ بناتے ہیں.
اور ان کی یہ خاص ایک فارمیشن ہوتی ہے جو وہ بناتے ہیں، ایک خاص صف ہوتی ہے. تو ہر پرندے کی اپنی اپنی صف ہوتی ہے، اگر کوئی کہیں بچھڑ بھی جائے تو فوراً اپنے جھنڈ کو وہ پکڑ سکتا ہے. اتنا زیادہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کمیونیکیشن اور ایسا فارمیشن اڑنے کی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی غور کیا ہے ان سب باتوں پر؟ غور کرو، ٹیم ورک پر ان کے غور کرو، کیسے وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ اڑتے ہیں، کبھی بھی ٹیم سے الگ نہیں ہوتے، اور اگر الگ ہو بھی جائیں غلطی سے فوراً اپنی ٹیم تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی اکیلے نہیں رہتے پرندے. تو اسی طرح جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے اندر بہت خوبصورتی ہوتی ہے، ہمیشہ ٹیم ورک میں کام کرنا چاہیے. وہ بھی کیونکہ یہی تو ہے، ان سے سبق لینا ہے کہ کیسے وہ ایک پرندہ جب اتنا ٹیم ورک میں کام کرتا ہے، اتنا اچھا اڑتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ ان کے آتے جاتے ہیں، تو ہم جب الگ ہو جاتے ہیں تو ہم وہیں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر دوسرا ہم کو کیا کر لیتا ہے، ٹریپ کر لیتا ہے، پھر وہی پھر ہم دوسرا ہم پر جو ہے وہ اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں. جب ایک نہیں ہوں گے تو پھلا بھی نہیں پائیں گے، آگے تک چل بھی نہیں پائیں گے. تو اسی سے ایک شعر ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یعنی ہر چیز پر ذرا غور کرو. امن یا کون ہے، ہاذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمانی رحمان کے سوا، ان الکافرون نہیں ہے کافر مگر فی غرور دھوکے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب لشکر بھیج دے، یعنی عذاب کے لشکر، تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ جو بچا پائے، مدد کرے. لیکن کافر لوگ کون ہیں؟ دھوکے میں ہیں. ان کو لگتا ہے سب مدد کرنے والے دوسرے موجود ہیں لیکن کوئی نہیں ملتا. امن یا کون ہے وہ جو، الذی جو، یرزقکم رزق دے گا تمہیں، ان اگر، امسکا وہ روک لے، امسکا کسی چیز سے چمٹ جانا، اس کی حفاظت کرنا. یہ لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جو چیز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہو اور اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیا جائے، اس کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، تو روک لینے کے لیے بھی. تو یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ روک لے رزق کہو اپنا رزق، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اڑے ہوئے ہیں. لجو اڑنا یعنی کسی ممنوع کام میں اڑ جانا، کسی پروہیبٹڈ کام میں، یعنی کوئی کام منع کرا گیا ہے ہمیں اس کو کرنے کے لیے اور اس میں اڑ جانا، اڑے رہنا، ضد میں جھگڑا کرنا، ہمیشہ دشمنی رکھنا، لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونڈنا، یہ سب اسی لفظ میں آتا ہے. بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں فی عتوٍ سرکشی میں. عطا یا عطو سے بنائیے، تکبر کرنا، حد سے بڑھنا، نافرمانی کی آخری منزل تک پہنچ جانا، یہ سب اس کے میننگ آتے ہیں. وہ نفور اور بدگنے میں، نفور بھاگنا، دور ہونا، حق سے دور ہونا، بدکنا، ٹھیک ہے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ روک لے اپنا رزق، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور وہ بدکنے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو سرکشی کرتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں، ان کو سننا اچھا نہیں لگتا، ان کو قرآن سننا اللہ تعالیٰ کا وہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کڑتے ہیں اندر ہی اندر. افامن تو کیا جو، یمشی چلتا ہے، مکبن اوندھا، یعنی مکیبن کاف با سے بنا ہے، کبن سے کہ جو الٹے، یعنی جو الٹے سر والے ہوتے ہیں، یعنی جو جن کا دماغ تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے. اوندھا گرنا بھی اس کے لیے آتا ہے، اور سر اوندھا کرنا بھی اس کے لیے آتا ہے، یا گرانا لازم اور متعدی دونوں کے لیے بھی آتا ہے. یہ گرنا اور گرانا، اوندھا ہونا، اوندھا کرنا، اوندھا ہونا دونوں کے لیے آتا ہے. کیا پھر وہ جو چلتا ہے مکیبن اوندھا، علی وجہہ اپنے چہرے پر، یعنی اپنی مرضی پر، احدا زیادہ ہدایت والا ہے، اسم تفضیل پر کہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا جو یمشی چلتا ہے، سوین سیدھا، علی صراط المستقیم سیدھے راستے پر. کویشچن کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے کویشچن ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں آخری آیتوں میں جو ہے کویشچن ہی کویشچن ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو انسان سیدھا سیدھا چلتا ہے وہ ہدایت والا ہے، یا جو اوندھا منہ چلتا ہے یعنی الٹا چلتا ہے، یا وہ ہدایت والا ہے، کون ہے سیدھے راستے پر. قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنایا، انشاء مطلب پیدا کرنا، پیدا کر کے نشو نما کرنا، یعنی اس کو گرو کروانا، یعنی اس کی پرورش کرنا.
کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور بنایا تمہارے لیے سمعا کان، وابصارا آنکھیں، والافئدتا اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنے کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون کتنے کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، سب کچھ دیا، کان، آنکھ اور دل دیا، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا ان آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے؟ کیا ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائی نہیں دیتی؟ قرآن سنائی نہیں دیتا؟ اللہ کی ہدایتیں سنائی نہیں دیتی؟ دل میں وہ باتیں اترتی نہیں ہیں؟ پہنچتی نہیں ہیں دل میں وہ باتیں؟ کتنے کم ہو تم جو شکر ادا کرتے ہو۔ لیکن جو انسان آنکھیں نہ کھولے، نہ زمین دیکھے نہ فلک دیکھے، نہ ان دونوں کے درمیان کے پرندے دیکھے، نہ غور اور فکر کرے، وہ اپنے رب تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ صرف آنکھیں بند کرنے سے سیدھا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھولو، دیکھو، غور کرو، تبھی اللہ تک پہنچ پاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے هو الذی وہی ہے جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، ذرا پھیلانا، پیدا کر کے پھیلا دینا، وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَیہِ اور اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے جب پھیلا دیا تو اکٹھا کرنا اور سمیٹنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ آسانی سے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لیں گے اور سمیٹ لیں گے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا، متا کب، کویشچن ہے، کب ہاذا ہوگا یہ، وعدو وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے بارے میں بتاتے تھے کہ قیامت آئے گی، اپنے رب کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اپنے رب کے پاس تم سب کو ملنا ہے، تو کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب پورا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور الٹا کویشچن کرنا شروع کر دیتے تھے، الٹا اور ان سے سوال جواب شروع کر دیتے تھے۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک علم اندا پاس ہے اللہ کے، وانما اور بے شک میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا کہ ان کو کیا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب بھی وہ تم سے پوچھے قیامت کب آئے گی تو ان سے سیدھا سیدھا یہ کہہ دو اس سب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرا کام تو ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، ڈرانے کا، قرآن کی آیتوں کو سنانے کا اور تم کو جہنم سے ڈرانے کا اور آگاہ کرنے کا۔ فلما پھر جب راؤہو وہ دیکھ لیں گے اسے، زلفتن نزدیک، زلفا کہتے ہیں نزدیک کو، نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، سوء سے سیئت بگڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، برے ہو جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وقیلا اور کہا جائے گا ھذا یہ ہے، الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی اس کو تدعون مانگا کرتے، طلب کرتے، مانگا کرتے، دعا سے دعوت پکارا کرتے۔ یعنی جب عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب عذاب آ جائے گا تو جب عذاب آئے گا تو چہرے بگڑ کے ہو جائیں گے، بالکل بگڑ جائیں گے چہرے۔ آپ سوچئے ذرا آگ کا عذاب آ جائے یا فلڈ آ جائے، کس طرح چہرے بگڑ جاتے ہیں انسان کے۔ جہنم میں جا کر بھی انسان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کیا کہا جائے گا ان سے، دیکھو یہی چیز تو تھی جو تم مانگتے تھے اور یقین بھی نہیں کرتے تھے، لو اب وہ چیز آ گئی۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے، اگر اہلکنیا ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن اور اسے جو معیا میرے ساتھ ہے، یا رحیمنا وہ رحم کر دے ہم پر، فمن تو کون ہے یجیرو پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، یا جتنے بھی میرے ساتھ لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، تو کوئی نہیں ہے جو ان سب کو روک پائے یا جو پناہ دے اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے علاوہ دردناک عذاب سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور کافروں کے لیے پھر کیا ہے، دردناک عذاب۔ یجیرو اجارہ سے بنا ہے یہ، پناہ دینا، رہائی دینا، پھیر دینا۔ قل کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون تو جلد ہی تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا جو فی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یعنی
کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نبی سے کہ ان لوگوں سے کہہ دو وہ ایک اللہ ہے، بس اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، ایمان لائے، اسی پر ہم نے توکل کیا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور جب قیامت آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کون گمراہی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو جب یہ عذاب آ جائے گا تو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ ہے. قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے اگر اصبح ہو جائے، اصبح مطلب ہونا، ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن گہرا، غورن گہرا غور سے بنا ہے، یعنی گہرائی کی بات سوچنے سمجھنے کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیے غور اور فکر کرنا بھی اسی سے ہے نا، غورن غور، کیونکہ جو دور جو گہرائی کی بات سوچتا ہے، یا اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر کی طرف چلے جانا، جیسے زمین میں گھس کر جو زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے بالکل گہرا ہو جاتا ہے جہاں تک زمین خشک نظر آنے لگتی ہے ہمیں، تو وہ، اور پھر سوچ میں گہرا ہو جانا، یا کسی بھی معاملے میں گہرائی کے اس کے معنی آتے ہیں. تو پانی یعنی پانی کیا ہے، اندر چلا جائے، تمہیں زمین خشک نظر آنے لگ جائے تو کیا ہوگا، یعنی تم کتنا بھی کھود لو اور پانی نہ ملے تمہیں. پھر فمن تو کون ہے یاتی کم لے آئے بیمائن پانی، یاتی کم لے آئے تمہارے پاس بیمائن پانی، معین بہتا ہوا، معین بہتا ہوا پانی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پانی بالکل نیچے اتر جائے، گہرائی میں چلا جائے اور تم اس تک پہنچ نہ پاؤ، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں وہ پانی لا کر دے دے؟ کون ہے جو یہ سب چیزیں تمہیں واپس پہلے جیسے حالات کر دے؟ تو یہاں پر آپ نے اس صورت میں دیکھا کہ کوشچن آنسر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، زیادہ تر اس میں کوشچن آنسر ہوئے ہیں. تو اگر کوئی ہماری بات نہ سن رہا ہو تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں کہ کسی سے جو ہے انٹرویو لے لیں، چھوٹا موٹا سا انٹرویو لینا شروع کر دیں، اچھا کویشچنز کرنا شروع کر دیں، اچھا بتاؤ، اچھا اس پر غور کر کے بتاؤ، اچھا اس پر غور کر کے بتاؤ. تو اس سے انسان میں انٹرسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے وہ بتانا بھی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو اپنی بات سنانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کویشچن کر رہے ہیں، اور کویشچن جگا بھی دیتے ہیں انسان کو. بعض کویشچن ایسے ہوتے ہیں دل پر اٹیک کرتے ہیں اور انسان کو جگا بھی دیتے ہیں. اس لیے کویشچن آنسر کرا کریں لوگوں سے بھی اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا.